बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मिर्जा शफीक, वॉइस ऑफ जम्मू कश्मीर और सच के साथ। मैं अपने नाजरीन और सामीन को सलाम अर्ज करता हूं और आज फिर हाजिर हूं अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब सरदार शौकत अली कश्मीरी, चेयरमैन मुत्तहिदा कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी। और मैं उनको खुश आमदेद कहने से पहले, उनको प्रोग्राम में ऑनलाइन करने से पहले दो चार छोटी सी गुज़ारिशात अपने नाजरीन को करता हूं कि हमारा ये 2-3 हफ्तों से प्रोग्राम कुछ थोड़ा सा लेट होता है, आगे पीछे होता है, लेकिन उसकी कुछ वजूहत बताई थी और इंशाल्लाह उम्मीद है कि जल्द हम उन वजहों पे काबू पा लेंगे। आज का प्रोग्राम फिर हालात हाजरा पे होगा, पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल, और जो ये हर रोज एक नया मसला, एक नया मामला, और इसके पीछे क्या है ये मैं आखिर में आपको बताऊंगा, और इन बुराइयों का माहवर कौन है वो भी बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले हम अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमान से बात करेंगे हालात हाजरा पे, सेनेट के जो इलेक्शन होने उन पे, ज़मीनी इलेक्शन हुए उनमें जो धांधली हुई उनके बारे में, और मुमलकत ख़ुदादाद में आए रोज एक नया मसला खड़ा होता है। कभी 35 करोड़ का सेनेट के टिकट का बिकने का इल्जाम लगता है, और फिर कभी कभी फिर ये भी होता है कि लेने के देने ऐसे पड़ते हैं कि ब्रॉडशीट ने लिए पाकिस्तान से पैसे, पाकिस्तान मांग रहा था नवाज शरीफ से पैसे, अब ब्रॉडशीट ने 45 लाख रुपया नवाज शरीफ साहब के वकला को भी दे दिया। यानी वो कहते हैं ना कि वो जमीन गोल है, ऐसे चलती, ये उनसे मांग रहे थे अभी देने पड़ रहे हैं। चलो अल्लाह माफी करे, कैसे होगा। जस्टिस फाइज ईसा के मुकदमा में जो नोट काजी साहब ने लिखा, उसमें 2018 के एक फैसले का ये भी है कि उस वक्त के चीफ जस्टिस साहब ने एक फैसला व्हाट्सएप पर लिखकर भेज दिया। यानी कितना कानून अंधा होता है, और कभी कभी का इंसाफ जो है वो भी अंधा हो जाता है कि अभी व्हाट्सएप का मसला आ गया, चलो। और पहले होती थी महकमा ज़राअत, फिर खलाई मखलूक थी, शुमाली इलाक़ात की सैर थी, अब एक नया ड्रामा है धुंध की ललकार और बरसरे पैकार। ये सब बातें होंगी आज मेरे मेहमान जनाब सरदार शौकत अली कश्मीरी साहब से। तो मैं आपकी तरफ से, अपनी तरफ से जनाब शौकत अली कश्मीरी साहब को खुश आमदेद कहता हूं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम जनाब। शौकत साहब, बात क्या है, एस्टेब्लिशमेंट की दूरी या अपनों की बेरुखी से दिल बर्दाश्ता हमारे मुल्क ख़ुदादाद पाकिस्तान के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब बहुत परेशान हैं। क्या मसला हो गया इनको? क्या इलेक्शन कमीशन भी मान गया धांधली हुई? ये भी बड़ी पहली बार है मुल्क की तारीख, पाकिस्तान की तारीख में कि इलेक्शन कमीशन भी कह रहा है कि धांधली हुई है। नहीं तो हमेशा यही होता था कि ये अपोजिशन वाले ऐसे ही बस कुछ ऐसे ही बोलते रहते हैं, लेकिन इस दफा तो वोट नहीं चोरी हुए बल्कि पूरा पोलिंग अमला चोरी हो गया, और अब मान रहा है इलेक्शन कमीशन भी कुछ ना कुछ हुआ है। ये क्या हालात तब्दील हो गए इतनी जल्दी, कैसे हो गया? इसके पस मंजर क्या है, पीछे कौन है? नहीं, मैं तो नहीं समझता कि हालात तब्दील हो गए हैं। यकीनन जी, इस हद तक तो मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं कि पीटीआई की सफ़ों में एक बेचैनी सी, एक अफरा तफरी सी लग रही है जी, और किसी हद तक बौखलाहट भी है जी, और उस बौखलाहट की वजह जो है वो सबसे बड़ी वजह यह है कि उनके अपने एमएनएज और एमपीएस जो है वो उनके डिसिप्लिन में नहीं है, या उनको क़यादत के जो फैसले हैं उन फैसलों से वो कमा हक को इत्तेफाक नहीं करती। दूसरी बात यह है कि पीटीआई के ही एक सिंध से एक पीटीआई का मुक़्तदर लीडर है लियाकत जतोई साहब जी, उन्होंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इस बात का ऐलान किया है कि इमरान खान साहब ने 35 लाख जी, 35 करोड़ सॉरी 35 करोड़ सर, 35 करोड़ में अपने एमपीएस को बेच दिया एक ठेकेदार के हाथों जिसका नाम है अबड़ू साहब। और मजे की बात यह है कि अबड़ू साहब को इन्होंने टेक्नोक्रेट्स की सीट दी थी। अमूमी तौर पर
یہ تصور کیا جاتا ہے کہ جو ٹیکنوکریٹ کی سیٹ ہے یہ بڑی جی محفوظ سیٹ ہوتی ہے جی اور اس پہ عمومی طور پر ساری پارٹیوں کے لوگ جو ہے نا وہ جیت جاتے ہیں، چونکہ ٹیکنوکریٹس کی جو سیٹس ہیں جی اس میں پارٹیاں جو ہے وہ اپنے جو نیومریکل عدد ہے اس جی کے تحت وہ جی کاغذات داخل کرتے ہیں، اور اس پہ چونکہ پولنگ نہیں ہوتی بلکہ یہ جو جو جس پارٹی کی جو جو تناسب ہے اس اسی تناسب حساب کے سے ہو جاتا ہے جی الاٹ، ایسا ہی جیسے مثلا پنجاب میں نون لیگ کے 2 ٹیکنوکریٹس کی سیٹس پہ، یعنی ایک تو وومنس اور جی ایک جو ہے ٹیکنوکریٹ کی سیٹ، اس پہ 2 بندے جیت کے ہیں، اور اسی طرح جو پی ایم ایل این کے بھی 2 بندے جیت کے، کیونکہ جیت گئے جی جو صوبائی اسمبلی کے اندر جو تناسب تھا تو اس جی تناسب کے اعتبار سے دونوں پارٹیوں کے جو ٹیکنوکریٹس تھے ان کا وہ عدد پورا تھا، تو لہذا دونوں پارٹیوں کو جو ہے جی وہ مل گئے ٹیکنوکریٹس کی سیٹیں۔ لیکن الیکشن کمیشن نے وہ ابروز صاحب کی جو ٹیکنیکل ایکسپرٹیز ہے ان کو تسلیم نہیں کیا اور ان کے کاغذات ریجیکٹ کر دیے۔ جی انہوں نے کہا کہ آپ کسی یونیورسٹی کے سے آپ نے ایسا کوئی ڈپلوما نہیں لیا ہے انجینئرنگ کا، اور نہ ہی آپ نے یونیورسٹی میں 6 سال کی، تعلیم حاصل کی ہے، تو لہٰذا آپ جو ہے وہ ٹیکنوکریٹس کی کیٹیگری میں فال نہیں کرتے، تو آن ٹیکنیکل گراؤنڈز ان کے کاغذات ریجیکٹ ہو گئے، اور یقیناً جو پارٹی کو یا پارٹی کی قیادت کو یہ دیے ہوئے پیسے ہیں ان کو بھی وہ کلیم واپس نہیں کر سکتے، چونکہ انہوں نے جو پیسے دیے ہوں جی گے تو اب وہ ان کی کوئی لیگل حیثیت تو ہے نہیں، یہ تو کچھ لوگوں کے درمیان جو معاہدہ ہوتا ہے تو اس کی ویلیڈیٹی تو اسی تک کا ہے کہ دوسرا اگر چاہے تو واپس کر دے، نہ چاہے تو نہیں بھی واپس کر سکتا۔ تو انہوں نے پیسے میرا خیال ہے وہ فنڈ میں دیے ہوں گے نا، پارٹی کے فنڈ کو وہ تو دیکھیں، وہ تو ایم پی ایز اور منیز کا جو ٹکٹ اوارڈ ہوتا ہے تو اس کا ایک رکھا ہوتا ہے جی ایک کنٹریبیوشن، یعنی ایک پارٹی کے جی لیے۔ تو سینٹ کے الیکشنز کے لیے تو ابھی تک میں نے نہیں سنا کہ پارٹیوں نے سینٹ کے ٹکٹ کے بدلے بھی کوئی اماؤنٹ رکھا ہو۔ میرے خیال میں اس سے پہلے تک تو سینٹ کے انتخاب میں یہ نہ روایت تھی تو نہ کوئی پابندی تھی۔ جی اور جو لوگ پارٹیوں کے وفادار ممبرز ہوتے ہیں ان کے وسائل تو عمومی طور پر پارٹیوں کے لیے وقف ہوتے ہیں، لیکن یہاں تو چونکہ یہ طبقاتی پارٹیاں ہیں اور اس میں طبقے کسی پارٹی پہ کوئی انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو وہ اپنے طبقاتی مفادات کی تکمیل کے لیے ہی کرتے ہیں۔ جی تو لیکن چونکہ یہ افراتفری پی ٹی آئی کے اندر زیادہ دیکھی گئی، حالانکہ پہلے بھی جس وقت یہ گمان تھا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پوری طریقے سے پی ٹی آئی کو بیک اپ کرتی ہے، اس وقت بھی پشاور سے یعنی خیبر پختونخوا سے جو ہے وہ تقریباً کو 22 ایم پی ایز نے جو ہے وہ پارٹی کے دیے ہوئے جو ٹکٹ تھے سینیٹرز کو ان کو اس ووٹ کے اگینسٹ ووٹ دیا تھا جی دیا تھا، اور اس پہ عمران خان صاحب نے کافی شور شرابہ کر کے ان کی کوئی ممبرشپ معطل بھی کر دی تھی، لیکن لیٹلی جو شواہد آئے کہ ان لوگوں کو پھر مختلف ہیلے بہانوں سے واپس پارٹی میں لے لیا گیا۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے، اور چونکہ الیکشن کے رولز کے اندر بھی یہ ہے کہ کہیں اگر پیسوں کی جو ہے نا خرید و فروخت ہو رہی ہو تو ایسے لوگ قانون کی نظر میں مجرم ہیں اور ان کو ان کے جرم کی سزا بھی جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے رولز کے اندر درج کی جاتی ہے۔ تو پی ٹی آئی کو بجائے ان کو کہ وہ صرف اپنی ممبرشپ معطل کرنے پہ اتفاق کرتے بلکہ ان کے خلاف باضابطہ طور پر درخواست دے کے تو ایسے لوگوں کو عبرت کا نشان بنانا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اور چونکہ پارٹیوں کی قیادتیں جس وقت بڑے بڑے اماؤنٹس جو ہے اور ایسے لوگوں کو جو پارٹیوں کے پیراشوٹرز ہوں، وہ پارٹیوں کے کوئی کارکن نہ ہوں، ان کی جو پارٹیز کے ساتھ ایسوسیشن ہے وہ کوئی طویل نہ ہو،
تو پھر یہ ہے کہ ایم این ایز یا ایم پی ایز ہیں وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ یقیناً اس میں پارٹی کی لیڈرشپ کا کوئی مفاد خصوصی تھا، کوئی انہوں نے اس سے پیسے لیے ہیں، یہ کوئی ان کی اے ٹی ایم بنے ہیں، تو تبھی ادروائز اگر پارٹی میرٹ ہوتا، پارٹی کے اندر یا کوئی تعلیم یا کوئی کرائٹیریا ایسا ہوتا اور اس پہ اگر کوئی آدمی نہ پورا اترتا تو پھر تو وہ یقیناً اپنے آپ کو مطمئن کر لیتا ہے کہ میں اس کے لیے کوالیفائی نہیں کرتا تھا۔ لیکن ایک شخص ہے جو پارٹی کے اندر 20 سال سے جو ہے نا جدوجہد کر رہا ہوتا ہے، اور جب وہ ایسے موقعوں پہ پارٹی کی عنایات سے، پارٹی کی کرم نوازی سے وہ محروم ہو جاتا ہے، اور وہ شخص اس پہ پارٹی کی لیڈرشپ کی ساری عنایتیں اس پہ نشاور ہونا شروع ہو جاتی ہیں، جو پارٹی میں جس کی ایسوسیشنز جو ہے وہ بہت مختصر ہوتی ہے۔ تو یقیناً ایم این ایز سوچتے ہیں یا ایم پی ایز سوچتے ہیں کہ اگر پارٹی کی قیادت جو ہے وہ خود کرپشن میں انوالو ہے، وہ پیسے لے کے جو ہے وہ ٹکٹ اوارڈ کرتی ہے، تو ہم کیوں نہ پیسے دے کے جو ہے وہ اپنا ووٹ کسی کو دیں۔ تو اس طرح پارٹیوں کے اندر ایک بے اصولی تفریق اور ایک ذاتی پسند اور ناپسند اور ذاتی جو اغراض و مقاصد جو ہے نا وہ ترجیح حاصل کر لیتے ہیں، اور پارٹیوں کے اندر وہ جو قومی مفاد اور وہ جو پارٹی مفاد اور وہ جو نظریاتی مفاد ہے وہ پس پش چلا جاتا ہے۔ پی ٹی آئی کے اندر جب سے پی ٹی آئی پارلیمانی پارٹی بنی ہے اس وقت سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اندر یہ کرائسس موجود ہے۔ اس میں تو کوئی دو آرا نہیں ہے کہ 2011 سے بہت ہی نمایاں سپورٹ جو ہے وہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی، پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کی جو ہے وہ پی ٹی آئی کو حاصل تھی۔ بلکہ چودھری شجاعت حسین نے تو پریس کانفرنس میں اور پھر جنرل کیانی کو وہ واٹس ایپ بھی دکھائے، جس میں اس وقت کے انٹیلیجنس چیف جنرل پاشا جو ہے وہ کاف لیگ کے جو الیکٹیبلز تھے یا اسمبلی کے ممبرانز تھے ان کو ترغیب دے رہے تھے کہ آپ پی ٹی آئی میں شامل ہو جائیں، اور اس طرح بہت سارے لوگوں کو دوسری پارٹیوں سے کچھ کو پریشر کے ذریعے، کچھ کو تحریض کے ذریعے جو ہے وہ شامل کروایا گیا۔ اور حتیٰ کہ آپ اگر اس 2012 کی سچویشنز دیکھیں تو اس میں کافی پارٹیوں کے اندر ایک نروسنس تھی۔ اس میں چونکہ جو حکومت تھی وہ پیپلز پارٹی کی تھی، اور پیپلز پارٹی اپنی ایک سوچ اور اپنی ایک اسٹریٹجی پہ عمل پیرا تھی، اور وہ یہ اس وقت ان کا بیانیہ یہ تھا کہ کیونکہ پی ٹی آئی بھی ایک دائیں بازو کی جماعت ہے، یعنی رائٹ ونگ پارٹی ہے، اور مسلم لیگ بھی، تو لہٰذا جو بھی کوئی تقسیم ہوگی تو وہ رائٹ ونگز کے اندر ہوگی، اور جو لبرل، سیکولر اور پروگریسو ووٹر ہے وہ پیپلز پارٹی کی طرف ہی رہے گا۔ تو اس طرح انہوں نے پنجاب کے بارے میں اپنی ایک خیالی جنت قائم کر لی، جس میں انہوں نے یہ سمجھا کہ ہمارا ووٹ بینک تو انٹیکٹ رہے گا، اور نتیجہ یہ ہے کہ ہم آگے بھی یعنی 2012 سے آگے بھی جو ہے نا وہ ہم ہی کنٹینیو کریں گے کچھ الائنسز بنا کے، اور پنجاب میں ہماری 30-35 سیٹیں آ جائیں گی۔ اور لیکن وقت اور حالات نے، اور اس وقت بھی کئی ایک دانشور جو ہے وہ اس بات کا شور شرابہ کر رہے تھے کہ الٹیمیٹلی پی ٹی آئی کی مقبولیت جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی جو ہے وہ مقبولیت جو ہے نا وہ پیپلز پارٹی کے ووٹرز کو اپنی طرف اٹریکٹ کر لے گی، نون لیگ کا ووٹر نہیں پی ٹی آئی کی طرف جائے گا۔ اور اس وقت چونکہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ پنجاب کی ایک پاپولر پارٹی تھی، اور عمومی طور پر لوگوں کی آراء یہ تھی کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ پی ایم ایل این میں کوئی بڑا ڈانٹ نہیں ڈال سکتی۔ ابھی ایک اور بھی ضمناً عرض ہے، چونکہ ہم تو تجزیہ کرتے ہیں جی اور جی اپنے ناظرین کو گریجویٹ کرنے کے لیے اپنے ویوز، اپنے تجربات جو ہے وہ ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ تو ایک جہانگیر ترین کا ایک انٹرویو، بڑا مشہور انٹرویو ہے، جس میں انہوں نے 2013 میں کہا کہ شور شرابہ اپنی جگہ پہ الیکشن میں دھاندلی کا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہماری پارٹی اس پوزیشن میں ہی نہیں تھی، اور ہمارے کینڈیڈیٹس جو ہے وہ دوسرے نمبر بھی حاصل نہیں کر پائے بلکہ تیسرا اور چوتھا۔ اور انہوں نے وجہ اس کی یہ دی کہ چونکہ پنجاب کے اندر جو ہے نا وہ فیملیز رول کرتی ہیں، اور جب تک کہ فیملیز کے
جو الیکٹیبلز ہیں ان کو ہم اٹریکٹ نہیں کریں گے اپنی طرف، تو اس وقت تک کے جو ہے وہ پی ٹی آئی اقتدار حاصل نہیں کر سکتی. اور بقول ان کے کہ 2018 میں ہم نے ان الیکٹیبلز کو، ان فیملیز کو اپنی طرف اٹریکٹ کیا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ترقی پنجاب کے بارے میں اسے بدخوئی کہتا ہوں. مثلا ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا جو 1970 کا جو الیکشن تھا، تو یہ ساری انفلوئنشل فیملیز موجود تھی کہ پولیٹیشنز بھی ایسے جو 47 سے پہلے بھی بڑے مقتدر سمجھے جاتے تھے، طاقتور سمجھے جاتے تھے، انفلوئنشل سمجھے جاتے تھے، لیکن ان سارے لوگوں کی، چاہے وہ پیر تھے، چاہے وہ چودھری تھے، چاہے وہ جاگیردار تھے، ان کی ضمانتیں پیپلز پارٹی کے عام کارکنوں نے ضبط کروا دی تھی. تو لوگ جو ہے وہ انفلوئنشل فیملیز کے ساتھ نہیں ہوتے، لوگ دراصل پارٹیز کے ساتھ ہوتے ہیں. لیکن چونکہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا پاکستان کے الیکشن کی سیاست میں، اور خاص کر کے الیکشنز میں، ان کو مہارت حاصل ہوتی ہے کہ اصل ہے کہ کیسے مینیج کیا جائے. چونکہ آج جیسے الیکشن کمیشن ہے، تو الیکشن کمیشن کے پاس اختیارات تو سارے ہیں کانسٹیٹیوشنل، لیکن اس کے نیچے جو ہے وہ کوئی باوردی کام نہیں کرتا. ٹھیک ہے، آپ نے کانسٹیٹیوشن ایسے ہی جیسے صدر پاکستان کے یوں تو کہنے کو وہ سپریم کمانڈر ہوتا ہے آرمی کا، لیکن جس وقت آرمی چیف لگایا جاتا تو سپریم کورٹ کی آراء کوئی نہیں سنتا، بلکہ اس میں جو بھی اس وقت کی انفلوئنشل طاقتیں ہوتی ہیں، اور الٹیمیٹلی پرائم منسٹر جو ہے نا وہ 4-5 لوگوں میں سے دیکھتا ہے کہ کون سا آرمی چیف ان کو سوٹ کر سکتا ہے، تو وہ اس کا نام فائنل کر دیتے ہیں. کبھی کبھی الٹ بھی پڑ جاتا ہے، بلکہ اکثر الٹا ہی پڑا ہے وہ صحیح. تو لیکن چونکہ جب اسٹیبلشمنٹ کی بہت واضح جو سپورٹ تھی وہ پی ٹی آئی کو تھی، تو نون لیگ کی صفوں میں بھی اس وقت ایک نروسنس موجود تھی. اور خاص کر کے نون لیگ کے اندر جو پرو اسٹیبلشمنٹ طبقہ تھا، وہ جو ہے وہ اس وقت نواز شریف صاحب کو، یا وہ ایلیمنٹ نون لیگ کا جو ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ رول ادا کرنا چاہتا تھا، یا اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیوں سے ناخوش تھا، زیادہ لفظ مناسب یہ ہوگا کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ تو نہیں، لیکن پالیسیوں سے وہ اختلاف رکھتے تھے. اور خاص کر کے نواز شریف کی قیادت میں ایک گروہ نون لیگ کے اندر بہرحال برٹ اپ ہو گیا تھا، جو یہ سمجھتا تھا کہ اگر ووٹ لوگ ہمیں دیتے ہیں تو پھر ہمیں لوگوں کی سروسز کے لیے، ملک کو چلانے کے لیے تھوڑا سا انڈیپینڈنٹلی رول پلے کرنا چاہیے، بنسبت اس کے کہ اسٹیبلشمنٹ جب چاہے تو بازو مروڑ لے. اور بہت سارے جو جیسے فارن افیئرز اور دوسرے تیسرے ان پہ ایسے لوگوں نے قبضہ کیا ہوا ہے جن کی کوئی فارن افیئرز کی کوئی ایکسپرٹیز نہیں ہے، اور پاکستان کا فارن آفس ہمیشہ ایک ہائی جیک رہتا ہے. تو اس پہ بھی مکالمہ ہونا چاہیے. یہ اس وقت کے لوگوں کی آراء تھی. لیکن نروسنس اتنی تھی کہ الٹیمیٹلی جب حسین حقانی کے خلاف ہے ایک سو کالڈ قسم کا مقدمہ بنایا گیا کہ جی انہوں نے لیٹر لکھ دیا، اور ایک اسی طرح کا سو کالڈ گواہ منصور اعجاز کی شکل میں بنا کے ایک مقدمہ دائر کیا گیا. تو نواز شریف صاحب کو ان کے ناصحین نے جو ہے نا وہ کنونس کیا کہ اٹ از اے بیٹر ٹائم ٹو اوبلائز دا ملٹری اینڈ اسٹیبلشمنٹ، کہ آپ جو ہے وہ کالا کوٹ پہن کے خود اس مقدمے میں حسین حقانی کے خلاف پیش ہو جائیں. اگرچہ ایک ہی پیشی پہ وہ پیش ہوئے اور اس کے بعد ساری کر کے پیچھے ہٹ گئے، لیکن بہرحال چونکہ ہم پہلے بھی کہتے رہے کہ لمحوں نے خطا کی، صدیوں نے سزا پائی، تو نروسنس کا یہ عالم تھا کہ نواز شریف صاحب کو بھی باوجود اس کے کہ انہوں نے جو میثاق جمہوریت کا سائن کیا ہوا تھا، وہ بھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی حکومت کے خلاف جا کے عدالت میں کھڑے ہو گئے. پھر یہ بھی ہوا کہ جب کورٹ نے یوسف رضا گیلانی کو پہلے فورس کیا کہ آپ لیٹر لکھیں سوئس عدالت کو، اور جب انہوں نے وہ لکھنے سے انکار کر دیا کہ چونکہ میں اپنے ملک کے پریزیڈنٹ کو کسی مجسٹریٹ کی عدالت میں حاضر ہونے کے لیے جو ہے نا ایسا کوئی خط نہیں لکھ سکتا ہوں، کورٹ میں وہاں کیس چل رہا ہے
وہاں وکلا پیش ہو رہے ہیں. تو مجھے اس میں جو ہے نا وہ مدعی بننے کی ضرورت نہیں ہے, اسٹیٹ پہلے سے مدعی ہے, اور چونکہ وہ کیس یہاں چل رہا تھا اور الٹیمیٹلی وہ کیس وائنڈ اپ ہو گیا تھا, چاہے اس کو آپ یہ کہیں کہ وہ کسی عدم پیروی کی وجہ سے ہوا یا کسی بھی وجہ سے, بٹ اس سے پہلے اگر جو ہے نا جنرل مشرف جو ہے وہ 99 سے اقتدار پہ تھے, تو اگر 2008-9 حتیٰ کہ جو ہے نا وہ 11 10 سال تقریباً لگ رہے جی, 10 سال وہ لگ رہے ہیں, تو اگر وہ کسی نتیجے پہ نہیں پہنچے اور کورٹ جو ہے نا وہ سوئس کورٹ کو ایسی فائنڈنگ نہیں دے سکا, وہ پہلے ایک یک طرفہ جس میں جو ہے نا وہ بینظیر صاحبہ اور اپنے آصف زرداری صاحب جو ہے وہ حاضر نہیں ہوئے, لیکن بعد ازاں جب وہ حاضر ہو گئے تو وہ سٹ اسائڈ ہو گیا, اور اس کے بعد الٹیمیٹلی انہوں نے عدم ثبوت کی بنیاد پہ وہ خارج کر دیا. اور چونکہ اس وقت بھی یعنی پاکستان جو پارٹی تھا, تو پاکستان نے جنرل مشرف کے دور میں ہی اس میں کسی قسم کی کوئی پارٹیسپیشن, کوئی ثبوت, کوئی چیز نہیں لائی, تو الٹیمیٹلی اس کیس نے خارج ہو جانا تھا. اب کورٹ جو ہے نا وہ اس وقت ہے یوسف رضا گیلانی جو اس وقت پرائم منسٹر تھے, ان کو پریشرائز کر رہا تھا کہ آپ خط لکھیں سوئس کورٹ کو, اور وہ کیس جو خارج ہو چکا ہوا ہے, جو ختم ہو چکا ہوا ہے, اس کو دوبارہ بحال کر کے تو ری اوپن کروائے, جس کو انہوں نے نہیں مانا, اور الٹیمیٹلی ان کو کنٹیمپٹ لگا کے تو ان کو وزارت عظمیٰ سے جو ہے نا برخاست کر دیا گیا. افسوس کا مقام یہ ہے کہ اس وقت نواز شریف صاحب جن کو ایک اسٹیٹسمنٹ کا رول ادا کرنا چاہیے تھا, جن کے تجربے وسیع تھے, اور جن کی ڈیموکریسی کے حوالے سے بھی ایک کنٹریبیوشن تھی, تو وہ اس وقت اپنے اس وزڈم کا مظاہرہ کر کے تو سپریم کورٹ کو کے بارے میں کچھ کہنے کے بجائے, یا یہ بیانیہ اختیار کرنے کے بجائے کہ سپریم کورٹ کو سویلین حکومتوں کو ختم کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے, ایک ایسا پرائم منسٹر جس کو اسمبلی کے اندر اکثریت حاصل ہے, ایم این ایز کی جو ہے وہ تائید و حمایت حاصل ہے, اس کو سپریم کورٹ جو ہے وہ اقتدار سے بے دخل نہیں کر سکتی. لیکن انفارچونیٹلی نواز شریف صاحب نے بھی اس وقت جو ہے نا وہ یہ کہا کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کو جو ہے وہ فوری طور پر جو ہے وہ کمپلائی کرنا چاہیے سپریم کورٹ کے آرڈرز کو, ورنہ نہیں تو ہم سپریم کورٹ کے آرڈرز کو جو ہے وہ اس پر عمل درآمد کرانے کے لیے ان کو اقتدار سے سیٹ کے باعث سڑکوں پہ لے آئیں گے اور بے دخل کر دیں گے وغیرہ وغیرہ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نروسنس اتنی تھی کہ اس وقت چونکہ نواز شریف صاحب بھی یہ سمجھ گئے تھے کہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے یک طرفہ طور پر پی ٹی آئی پہ انویسٹ کر رہی ہے, تو اس کو اپنی طرف بھی متوجہ کیا جائے. لہٰذا وہ بیانیہ چونکہ ان کو اپنی پارٹی کے اندر کافی ایک دباؤ جو اسٹیبلشمنٹ نے قائم کیا ہوا تھا کہ پیپلز پارٹی کی حکومت کے خاتمے کے لیے نون لیگ جو ہے نا وہ اپنا کندھا جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے کرے, اور اس میں نواز شریف صاحب نے نو ڈاؤٹ تاریخ میں یہ بھی درست بات ہے کہ اگر پیپلز پارٹی نے 5 سال گزارے تو اس میں محض کوئی پیپلز پارٹی کی اپنی قابلیت یا کوئی اس کی مینجمنٹ اور منورنگ کی صلاحیت کی وجہ سے نہیں, بلکہ اس وقت کی اپوزیشن جو سب سے بڑی اپوزیشن تھی نون لیگ کی شکل میں, انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو اپنا کندھا دینے سے انکار کر دیا. بیانیے کی حد تک انہوں نے اوبلائج کرنے کی کوشش کی, لیکن ایسا کوئی اقدام نہیں کیا, چونکہ خود اس وقت یہ خواجہ سعد رفیق اور بہت سارے ایم این ایز جو ہے نا وہ یہ کہتے تھے کہ انف از انف, اب ہمیں اسمبلیوں سے ریزائن کر لینا چاہیے, اور پیپلز پارٹی پاکستان جو پاکستان جب بھی یہاں حزب اقتدار کو بے دخل کرنا ہوتا ہے تو پاکستان کی تباہی اور بربادی کا بڑا اپوزیشن رونر ہوتی ہے. تو وہ اس وقت بھی یہ رونا رویا گیا, لیکن نواز شریف نے اپنے اعصاب کو برقرار رکھتے ہوئے اس طرح کے دباؤ کو قبول نہیں کیا, اور پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کی حکومت کو بے دخل نہیں کیا. لیکن اسٹیبلشمنٹ کی جو سپورٹ تھی وہ اتنی ورنریبل تھی کہ ساری پولیٹیکل پارٹیوں کو ایکسپٹ پیپلز پارٹی میں ایک نروسنس تھی, اور آج جو نروسنس ہم دیکھ رہے ہیں پی ٹی آئی کی شکل میں نہیں سمجھتا کہ اس کی وجہ جو ہے وہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کا پیچھے ہٹ جانا ہے. یقیناً اس میں پی ڈی ایم کی پارٹیوں کا جو ایک اتحاد بنا ہے, اس اتحاد کا بڑا رول ہے,
एस्टेब्लिशमेंट को वार्न करने में, या उनको थोड़ा बहुत एक न्यूट्रल, या एटलीस्ट उनको अब वो उनको वो कम से कम जो है वो जिस तरह दंदनाते हुए फिरते थे तो उससे थोड़ा सा पीछे हटे हैं, या एक एक ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि हम हुकूमतों को बनाने और बगाड़ने में अब कोई रोल प्ले नहीं कर रहे हैं, और बार बार जो ISPR ऐलान करते हैं कि जी फौज को पॉलिटिक्स में ना घसीटा जाए, फौज का पॉलिटिक्स में कोई रोल नहीं है। तो अमूमी तौर पर लोग ये समझते हैं कि ये नर्वसनेस जो है वो PTI की सफ़ों में इसलिए है कि अब एस्टेब्लिशमेंट ने उनको सपोर्ट करना छोड़ दिया। बल्कि बहुत एक दिलचस्प तबसरा किसी ने किया कि ये जो 22-23 जो पोलिंग स्टाफ को उनको अगवा कर लिया गया, और फिर जाके थैले खोल के तो फिर उन पे ठप्पे लगाए गए, और वो इतने वोट बढ़ा दिए गए कि उतने किसी पोलिंग स्टेशंस के अगर टोटल वोट नहीं थे तो उससे भी एक्सीड कर गए। तो ये कहते हैं कि चूंकि एस्टेब्लिशमेंट को जो है ना बड़ा यानी इलेक्शन में धांधली करने के एक्सपीरियंसेस हैं, तो अगर वो ये काम करते तो ज्यादा नफासत से करते और कम शोर उठता। लेकिन ये शोर तो इतना उठा कि जिसपे जो है वो इलेक्शन कमीशन भी चीख उठा, और उन्होंने पूरी चार्जशीट जो है वो पुलिस के खिलाफ, सिविल इंतजामिया के खिलाफ और सबके खिलाफ लगाई। और तारड़ साहब ने भी कह दिया है कि ये काम पुलिस का ही हो सकता है, ये किसी तजर्बाकार या जो होते हैं ना प्रोफेशनल, मतलब जो बंदे बड़े कम जानते हैं उन्होंने काम का नहीं, ये पुलिस ने काम किया सारा, ये ऐसी कोई बात नहीं। मैं ये समझता हूँ कि ये भी बड़ी खाम ख्याली है नून लीग वालों की। हमारे यहाँ जो POK के अंदर सारे इलेक्शन जो है ना मैनेज पटवारी और जो है ना थानेदार ही करते हैं, और वो लोगों को वो बल्कि वो तो प्री पोल इस तरह करते हैं कि कोई अगर फर्ज करें कि किसी दूसरी यानी जिस पार्टी को इख्तदार में लाना होता है तो वो लोगों से शहर में जाके इधर उधर कहते हैं उन्हें जी वो तो नहीं जीतेगा, वो तो हुकूमत ने फैसला कर लिया, जीतना तो उसने है, तो वोट किस लिए लोग जाया कर रहे हैं। तो यूं समझे कि थानेदार का ये कहने से लोगों के रवैये बदल जाते हैं उस कैंडिडेट के बारे में। तो लिहाजा ये है कि ये इनको भी बड़ा तजर्बा होता है पुलिस वालों को इलेक्शन जितवाने में और हरवाने में। और आप ये देखें कि रस्ट ऑफ जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो अगर पुलिस की मिली भगत न होती तो इलेक्शन का जो प्रोसेस है, देखें बड़ी साइंटिफिक तरीके से धांधली की गई है कि पहले जो है वो फायरिंग करवा के तो एक हरासमेंट क्रिएट की गई, फिर प्रोसेस को स्लो किया गया, फिर जो है वो दरवाजे पोलिंग के जो स्टेशन के बंद कर दिए गए, और फिर फैला दिया गया कि, और पुलिस वालों ने ये बात फैलाई कि अब तो इलेक्शंस तो नहीं हो रहे हैं, तो आप लोग इसलिए यहाँ बाहर खड़े हैं, जाएं आप अपने अपने घरों को। तो इस तरह आप ये कह सकते हैं कि वहां बहुत सारे लोग, मैं नहीं समझता हूँ जानता कि वो किसको वोट देते, वो नून लीग को देते या PTI को देते, लेकिन एक बड़ा सेक्शंस जो है, और यही वजह है कि बज़ाहिर जिस वक्त सुबह सुबह जो लाइनें लगी और जिस तरह की लोगों के अंदर जोशो खरोश था, तो उससे तो ये लगता था कि ये तो अबव 50% जाएगा। लेकिन चूंकि उस पोलिंग को स्लो डाउन करके, हरासमेंट क्रिएट करके, लोगों को मायूस करके उनको वापस घरों में भेजा के, तो अल्टीमेटली जो बाकी जो पोलिंग स्टेशंस हैं उनका जो तनासब है वो तकरीबन 30%, 32%, 35% से ऊपर नहीं है। लेकिन इन 22-23 पोलिंग स्टेशनों पर जहां का अमला अगवा हुआ वो और उनके जो तनासब है वो तकरीबन 90%, 95%। लेकिन वो आज कह दिया जी, वो आज इलेक्शन कमीशन ने कह दिया है कि ये सारा रद्दोबदल हुआ है। बड़ा वहां पे बड़ी अजीब सी एक बात हुई है कि वो सईदा नशीन भी मौजूद थी और असद मल्ली साहब भी मौजूद थे। तो इलेक्शन कमीशन ने पूछा कि आप अपने, वो कह रहे थे हम जीत रहे हैं 6-7 हजार वोट से ना, उन्होंने कहा जी आप अपने कोई फॉर्म है आपके पास 45 की कॉपी? जी वो तो हमारे पास नहीं, हम मुहैया करेंगे, ढूंढते हैं, अभी तो 1-2 दिन टाइम। तो उन्होंने कहा टाइम क्या, ये तो फौरी होने चाहिए। तो नून लीग ने दे दिए। तो जब वो देखा तो उनके अंदर उन्होंने कहा ये तो बहुत बड़ा रद्दोबदल हुआ है, RO ने भी लिख के दिया हुआ है। तो यानी वो 14 पोलिंग स्टेशन का अब ये है कि वो उनको कहते हैं दोबारा इलेक्शन का। 3 जो 4 थे ना वो सेम थे, वो 45 फार्म।
तो 14 में रद्दो बदल हुआ था। लेकिन सर एक और बात पूछनी थी आपसे। जी जी जी। देखिए, ये जो परवेज रशीद साहब के सेनेट के कागज मुस्तरद कर दिए गए, फैसल वाडा साहब के कागज, उन्होंने लिखा है उसमें कि मैं डबल नेशनल हूं, उनके कागज एक्सेप्ट कर लिए गए। और परवेज रशीद साहब ने ये भी कहा जी वो पैसे जो है ना वो हमने इख्तिजाजन भी जमा करा देते हैं अगर इतनी बात है। उन्होंने कहा जी नहीं बस अब तो वो टाइम ही गुजर गया है। तो वो जो बात है ना कि एस्टेब्लिशमेंट हट गई है, वो तो मैं भी नहीं मान सकता इस तरह, क्योंकि वो कहते हैं ना कि दही में से खटास जा सकती है लेकिन उसका जो एक तुमका है वो फिर भी दही बना सकता है। वो जाग जो लगी होती है वो तो नहीं खत्म होती। और वैसे भी हमारा तो ये भी हाल है कि हमने जिससे भी कोई वादा किया है ना, जिससे भी कोई वादा करके उसको कुरान का वास्ता दे के सुलह किया, उसको फिर बाद में सट भी लगाई है, रगड़ा भी लगाया है। जिस पार्टी को पहले बनाया है उस पार्टी को फिर घर भी भेजा है। देखिए, मैं एक बात आपसे गुजारिश करूं कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट जी सियासी कारकुनों को इस जुर्म की सजा देती है, और इस जुर्म की सजा मिलते हुए हमने देखा है जो अपनी पार्टियों के वफादार हैं, जो अपनी क़यादतों के वफादार हैं, उन वफादारों को ऐसे ही आप देख लीजिए पीटीआई में वो लोग इस वक्त साहिब इक़्तिदार हैं जो पीटीआई के कोई लॉन्ग एसोसिएट्स नहीं थे, बल्कि उनकी क्रेडेंशियल्स जो है वो ये थी कि उन्होंने मुशर्रफ की हुकूमत में भी एंजॉय किया, पीपल पार्टी की हुकूमत में भी एंजॉय किया, हर हुकूमतों में, और ख़ास करके जब भी फौजी हुकूमतें रही है तो उसमें ज़्यादा उन्होंने एंजॉय किया। तो आज भी कैबिनेट के वज़ीरों और मशीरों को अगर आप देख लें, तो इनमें से शायद कोई इक्का-दुक्का 2, 3, 4 बंदे हों, जो लॉन्ग एसोसिएट्स हैं पीटीआई के। जी मेजॉरिटी ऐसे हैं जिनकी एसोसिएशन एस्टेब्लिशमेंट के साथ है और किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ उनकी कोई वफादारी नहीं है। जिस वक्त हालात बदलते हैं तो ये वो सिकंदर याद की तरह बदल जाते हैं, और फिर जब जब शामिल होना होता है तो उस वक्त नवाज शरीफ से ज़्यादा दयानतदार, ज़्यादा नेक, ज़्यादा पारसा कोई लीडर नहीं होता। और जिस वक्त उसको छोड़ने पे आते हैं या कहीं से इशारा मिल जाता है तो उस वक्त सिकंदर याद कहते हैं जी इन्होंने मेरी गाड़ी, मेरे पास एक मर्सिडीज थी तो वो ले ली थी, तो पता नहीं और क्या क्या जो है वो कर लिया था। तो ये लोग ऐसे ही हैं। इसलिए ये है कि परवेज रशीद साहब को न कोई, मैं ये समझता हूँ कि उनकी सबसे बड़ी पहचान जो है वो अपनी पार्टी और अपनी क़यादत से वफादारी ही है। जो बाकी तो जो नज़रियात उस पार्टी के हैं, ज़ाती तौर पर उनके चाहे जितने भी पाक और पवित्र नज़रियात हैं, लेकिन हम तो उनको उस हवाले से देखेंगे कि उस पार्टी की आइडियल्स क्या हैं, वो क्या चाहती है उस माशरे के अंदर। तो जो लोग उसके मेंबर हैं, हम उनको उस मंशूर से हट के नहीं देख सकते। लेकिन जो सजाएं मिली हैं, मसलन लाइक राना सनाउल्लाह को जिस वक्त अगवा करके तो उनकी मूछें काटी गई, उनके भुएं काटे गए, फिर उनको बहुत बुरे तरीके से तशद्दुद का, टॉर्चर का निशाना बनाया गया। तो क्यों बनाया गया? इसलिए कि वो टूटने के लिए तैयार नहीं थे। मरहूम जो है ना वो मुशाहिदुल्लाह खान पे भी तशद्दुद हुआ, क्यों हुआ? इसी तरह परवेज रशीद साहब ने भी जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में बेइंतहा तशद्दुद सा है, और इतना परवेज रशीद पे कि बहुत सख्त वो तशद्दुद किया। इलाज के लिए अमेरिका में जो है वहाँ इलाज करवाना पड़ा। वो अभी भी बहुत सही बैठ नहीं तशद्दुद हुआ। सकते। तो वो एक आप कह सकते हैं कि अपनी क़यादत की और अपनी पार्टी के एक मुक़्तदर वफ़ादार लीडर है। इसी तरीके से पीटीआई में भी ऐसे लोग हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पीटीआई की क़यादत ने अपने वफ़ादारों को इक़्तिदार का कुर्ब उनको नसीब नहीं होने दिया। नून लीग को या पीपल्स पार्टी को ये आप क्रेडिट देंगे कि उन्होंने कुर्बानी देने वाले वर्करों को किसी दौर में भी नज़रअंदाज नहीं किया, और इक़्तिदार की मस्ती के अंदर जो है वो सिर्फ चापलूसों को ही करीब नहीं किया, बल्कि अपने नज़रियाती वर्करों को भी
وہ عزت اور احترام دیا جس کی وجہ سے ان کی کمٹمنٹ اور بڑھی ہے۔ پرویز رشید صاحب کا جو کنٹریبیوشن ہے پاکستانی پالیٹکس میں، وہ کنٹریبیوشن میں سمجھتا ہوں کہ ایک سینیٹر، یہ تو ایک ریوارڈ ہوتا ہے، کوئی پارٹی اپنے کسی کارکن کو کوئی ٹکٹ ایوارڈ کرتی ہے MNA کے لیے، MPA کے لیے یا سینٹ کے لیے، تو یہ ایک طرح کی اس کی خدمات کے صلے میں ایک ریکگنیشن ہوتی ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو آدمی وفاداری کے ساتھ اپنے پارٹی کے لیے کام کرتا ہے تو وہ زیادہ مؤثر ہوتا ہے، اور پرویز رشید صاحب کے کاغذات ریجیکٹ کر کے، تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کوئی جو ہے وہ پرویز رشید صاحب کو نقصان پہنچایا ہے۔ انہوں نے ایک وفاداری کو سزا دینے کی کوشش کی ہے، لیکن میں پاکستان کے میڈیا کے اندر بھی، مختلف اخبارات میں مختلف تبصرہ نگاروں نے بھی پرویز رشید صاحب کو جن خوبصورت الفاظ کے اندر یاد کیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ سینٹ ہے، کیا اگر ان کو ٹکٹ کیا، وہ سینیٹر، پہلے بھی وہ سینیٹر تھے، پھر وہ سینیٹر ہیں، ابھی بھی ہے 3 مارچ تک وہ سینٹ کے ممبر ہیں، تو وہ ان کو جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا ان کو کوئی تحسین نہیں ہو سکتی تھی۔ ہاں، اب یہ کہنا کہ اس میں اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے یا نہیں ہے، بات یہ ہے کہ کاغذات نامزدگی جو ہے اس میں کچھ لوگوں کے ایکسپٹ ہو جاتے ہیں، ایکسپٹ ہونے والوں میں تو اسٹیبلشمنٹ کا ایک بڑا ہے، چونکہ وہ اپنے جو ان کے ذاتی پسند اور ناپسند کے لوگ ہوتے ہیں، ان کے کاغذات تو وہ ریجیکٹ ہونے نہیں دیتے، لیکن جو لوگ ان کے پسندیدہ نہیں ہوتے، وہ اگر چھوٹا سا بھی کسی کوئی انہوں نے غلطی کی ہو تو وہ غلطی معاف نہیں ہوتی۔ اس لیے پرویز رشید صاحب اور اس طرح کے لوگوں کو جو نظریاتی طور پر اپنی پارٹی کے زیادہ وفادار ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انہوں نے کوئی وفاداری نہیں نبھائی ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ چھوٹی سے چھوٹی غلطی بھی جو ہے وہ نہ کریں۔ لیکن ان کو پتہ ہی نہیں تھا نا جی، وہ کہہ رہے ہیں کہ 2008 7 11 اور پھر انہوں نے کہا کہ جی وہ میں نے کوئی سائن نہیں ہے میرے بلوں پہ، کچھ نہیں ہے، لیکن میں احتجاجاً پھر بھی جمع کراتا ہوں، پھر بھی کہا کہ نہیں اب ہو ہی نہیں سکتا۔ دیکھیں، ایک بات کو تو ہمیں پورا بلیو رکھنا چاہیے کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا رول سیاست کے اندر نہ ختم ہوا ہے، نہ انہوں نے ختم کیا ہے۔ کئی جگہوں پہ شاید انہوں نے آنکھیں بند کی ہو، یا جو ہے وہ کسی جگہ پہ وہ چاہ رہے ہوں کہ نون لیگ اور PTI جو ہے نا وہ تباہ آزمائی کریں اور اس میں ہم کوئی کسی کی بھی سائیڈ نہ دیں، لیکن ایسا بالکل نہیں ہے۔ اور جو لوگ ایسا سمجھتے ہیں، دیکھیں وہ ایک دفعہ آزاد کشمیر میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ جنرل پرویز مشرف جو ہے وہ سلطان محمود چودھری کو پرائم منسٹر بنانا چاہتے ہیں، تو انہوں نے ایک پارٹی بنائی، تو اس وقت لوگ دڑا دڑ اس پارٹی میں شامل ہوئے، پیپلز مسلم لیگ، اور یہ افواہ پھیل گئی کہ مسلم لیگ جو ہے، مسلم کانفرنس جو ہے، اس وقت اس مسلم کانفرنس میں کوئی ڈویژن نہیں تھی، اسکندریات اور جو ہے وہ قیوم صاحب تھے، قیوم صاحب جو ہے ساتھ تھے، سردار قیوم جی، یہ کوٹلی میں جا کے تو ایک پریس کانفرنس کے ذریعے جو ہے وہ الیکشنز کا بائیکاٹ کرنے جا رہے ہیں، اور یقیناً مطلب سردار قیوم اور اسکندریات اور خاص کر کے مسلم کانفرنس اگر الیکشن کا بائیکاٹ کرتی ہے تو پھر باقی ماندہ جو الیکشنز ہیں، مسلم کانفرنس کے بغیر جو الیکشنز ہوں، اس میں ان کو کریڈیبلٹی دلانا پاکستانی کے لیے تھوڑا سا مشکل کام تھا۔ آزاد کشمیر مشکل ہے جی۔ سردار قیوم صاحب جو ہے وہ دیر-کوٹ سے چلے گئے، وہ سرسبا پہنچے تو پیچھے سے وائرلیس ہوا کہ جی آپ کو جنرل پرویز صاحب جو ہے وہ یاد فرما رہے ہیں، اور اسکندریات صاحب اور آپ دونوں جو ہے نا وہ لے آئے۔ تو پھر ان کی میٹنگ ہوئی، اور میٹنگ کے بعد انہوں نے واپس سردار قیوم صاحب کی وہ پریس کانفرنس موجود ہے آج بھی، جس میں انہوں نے کہا کہ ہماری اور پرویز مشرف کے درمیان کچھ اختلافات ہیں جو ختم ہو گئے اور اب ہماری دوستی بحال ہو گئی ہے۔ مسئلہ یہ تھا کہ وہ لوگ کہیں نہ کہیں، یعنی یہ پبلک کو یہ میسج دینا تھا کہ اب ہماری دوستی ہو گئی ہے، اب اقتدار میں ہم ہی آنے والے ہیں،
تو نتیجہ یہ ہے کہ وہ جس تیزی کے ساتھ جو ہے وہ لوگ ہیں سلطان محمود چودھری صاحب کے ساتھ گئے تھے، اسی تیزی سے انہوں نے بھاگنا بھی شروع کیا. اور پھر مطلب یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے اپنی وفاداری دکھانے کے لیے کئی پولنگ اسٹیشنوں پہ آپ یہ سمجھیں کہ جو مخالف کینڈیڈیٹس تھے ان کے بکسوں کو ان کے ووٹوں کو پھاڑا اور زور زبردستی سے جو ہے نا لکھوایا. حالانکہ شاید الیکشن کی پوزیشن میں مسلم کانفرنس پھر بھی جیت جاتی، لیکن چونکہ اس کو یہ باور کرانا تھا کہ یہ تمہاری کوئی جیت نہیں ہے، اس جیت میں ہمارے میجروں کا اور کیپٹنوں کا حصہ ہے، تو وہ ڈالا. اور لطف کی بات یہ ہے کہ سلطان محمود چودھری صاحب نے ایک وائٹ پیپر شائع کیا اس الیکشن پہ کہ کس پولنگ اسٹیشن پہ کیا ہوا، کون سے میجر نے وہ پورے نام، کس صوبیدار نے کیا کراہے نمایاں سر انجام دیے، کس چوٹی پہ انہوں نے کتنے ووٹ پھاڑے، کس چوٹی کو انہوں نے کس طرح فتح کیا. تو لیکن بعد میں جب اسٹیبلشمنٹ کا پریشر پڑا تو چودھری صاحب نے اپنی ہی کمپائل کی ہوئی رپورٹ کو پھر وہ واپس کلیکٹ کر کے تو اس کو جلاتے تھے. اور کوئی اگر ان کو مانگتا تھا تو وہ ہنس کے کہتے تھے کہ تم ہمیں بدنام کرنا چاہتے ہو، تم ہمیں اسٹیبلشمنٹ سے لڑانا چاہتے ہو. بھائی تیار تو آپ نے رپورٹ خود کی ہے. تو اسی طرح پاکستان میں یہ جو مثلاً یوسف رضا گیلانی صاحب نے کل کہا کہ جی اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار ہے، تو یہ دراصل اس تاثر کو پی ڈی ایم یہ کہہ کے دور کرنا چاہتی ہے کہ تاکہ لوگ اس خیال میں نہ ہوں کہ آج بھی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ سینٹ کے الیکشنز میں پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہی ہے. لہٰذا وہ لوگ جو صرف اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھتے رہتے ہیں تو ان کو تھوڑا سا وہ لبریٹ ہو کے، آزاد ہو کے بھی سوچنا شروع کر دیں، تاکہ ان کے جو اپنے ذاتی پولیٹیکل مفادات ہیں ان مفادات کی بنیاد پہ وہ فیصلے کریں، وہ اسٹیبلشمنٹ کے پرانے دیے ہوئے انسٹرکشنز پہ ہی عمل نہ کریں بلکہ نئے انسٹرکشنز کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں. تو دیز آر آل ٹیکنیکل مووز، اور الیکشنز میں یہ سب کچھ ہوتا رہتا ہے. اور لیکن ابھی بھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ پوری طرح جو ہے وہ پولیٹیکلی ایکٹیو ہے اور وہ چیزوں کو بغور دیکھ رہی ہے، انالیسس کر رہی ہے. ابھی اس کے چونکہ فوری طور پر کوئی مفادات نہیں ہے اور اس کو کسی چیلنج کا سامنا نہیں ہے. جو چیلنج کا سامنا تھا تو ان قوتوں کو، جیسے پی ڈی ایم کی قیادت کو، شاید انہوں نے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی میسیجز کیے ہیں کہ بھائی ہم آپ کے راستے میں رکاوٹ نہیں ہے، آپ ہمیں ہدف تنقید بنانا چھوڑ دیں اور اپنے لیے جو بھی آپ راستہ بنائیں گے اس راستے کو مسدود کرنے کے لیے، اس کو مشکل بنانے کے لیے ہم کسی طرح کی کوئی مداخلت نہیں کریں گے. تو اس حد تک پی ڈی ایم بھی خوش ہے کہ چلو ٹھیک ہے، اگر انہوں نے یہ کہہ دیا ہے تو ہمارے پاس نہ بلیو کرنے کی، چونکہ نہ بلیو کرنے کی ان کے پاس کوئی وجہ بھی نہیں ہے، اور وہ بلا وجہ یہ بھی نہیں کہہ سکتے چونکہ پولیٹیکلی. تو پالیٹکس جو ہے نا یہ ایک طرح کا ایک کلیکٹیو وزڈم کا نام ہے. اس میں 2 قدم پیچھے ہٹنا، 4 قدم آگے بڑھنا، یہ سب پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے نا وہ ایسا کرتی ہے. اور پھر اس میں بھی معروف کسی دانشور کا قول ہے کہ پالیٹکس از دی کلیکشن آف کمپرومائزز، اٹ از ناٹ اے ریولیوشنری اسٹیپ. یہ ایوولوشنری اسٹیپ ہے، اس میں آپ کو بہت سارے کمپرومائزز کر کے تو آگے بڑھتے ہیں اور آہستہ آہستہ سپیس لیتے ہیں. تو یہ جو روایتی پالیٹکس ہے یا بورجوا ڈیموکریسی ہے، بورجوا ڈیموکریسی کی بحالی کے اندر جو ہے وہ بورجوا لیڈروں نے جو ہے وہ اس طرح جو ہے وہ یعنی ایک ایک قدم اٹھا کے، ایک ایک اقدام سے جو ہے نا وہ جمہوریت کو مضبوط کیا ہے. جی تو شوکت صاحب اب آگے چلتے ہیں. ابھی ہمارے ہیں یہ جو براڈ شیٹ تھی، وہ جو لندن میں براڈ شیٹ، جی وہ جس میں حکومت پاکستان نے ان کو ہائر کیا تھا نواز شریف صاحب سے پیسے لینے کے لیے، وہ قبضہ کرنے کے لیے. پھر نواز شریف صاحب کو انہوں نے وہ کیا، پھر نواز شریف صاحب نے جب ان کے آگے مقدمہ لڑا تو اب پاکستان نے ان کو میرا خیال ہے 4.5 ملین میں دیا ٹوٹل، اور اب انہوں نے 45 لاکھ 4.5 ملین پاکستانی روپیہ جو ہے وہ دے دیا ہے نواز شریف صاحب کے وکلاء کو، جو
ان کے قانونی معاونت کے اخراجات تھے. یعنی دوسرے لفظوں میں براڈ شیٹ نے اپنا کیس جو ہے ان کے جو اگینسٹ کوئی درخواست دی تھی وہ غلط تھی اور وہ فیصلہ براڈ شیٹ کے وکلاء کو یعنی کمپنی کو ہرجانہ یا اس کا خرچہ جو لیگل ہے وہ دینا پڑا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ مقدمے پہ مقدمہ نواز شریف صاحب جیت گئے یا صرف یہ بارگیننگ ہو گئی اور ختم؟ نہیں دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ براڈ شیٹ کی اوور سمارٹنس تھی. اس کو یہ پتا تھا کہ پاکستان کی حکومت اور بالخصوص پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ انٹرسٹڈ ہے نواز شریف کو کسی نہ کسی طریقے سے کسی نہ کسی مقدمے میں گھسیٹنے کے اور پنش کرنے کے. تو انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ 29 لاکھ جو ہے 29 ملین ڈالر جو ہے یا پاؤنڈ ہے مجھے اب ڈالر ہے یا پاؤنڈ یہ فرینکلی اور آنیسٹلی یہ براڈ شیٹ نے یہ مقدمہ جیتا نہیں ہے. یہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے ان کو جتوایا ہے. یہ پیسے جو ہے چونکہ انڈر ہینڈ جو ان کی تھی تو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اس وقت ڈھول بجاتی تھی کہ جی اب نواز شریف وہ ہو گئے. تو اس کو پتا تھا کہ الٹیمیٹلی اگر مجھے اتنے پیسے ملیں گے تو اگر کورٹ خرچے میں کہیں ان کو بھی دینا پڑ گیا تو وہ سب میرے پاس تو سفیشینٹ اماؤنٹ آ جائے گا. تو وہ اس نے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی اس ویکنس کو ایکسپلائٹ کیا جو دراصل نواز شریف ان کی ایک ویکنس بنا ہوا ہے. آپ نواز شریف صاحب کو کی مخالفت کرتے ایسے جیسے ایک پاکستان کے اندر ایک فضا قائم کی گئی ہوئی ہے کہ آپ اگر انڈیا کو زبانی کلامی 5 6 10 گالیاں دیں اور اس کے بعد پورے پاکستان کو تباہ و برباد کرنے کے منصوبے بنا لیں تو آپ کے پاس حب الوطنی کا جو ہے نا تگمہ پھر بھی آپ کے سینے پہ لگا رہے گا. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ انڈیا کے ساتھ ہمارے کوئی اختلاف نہیں ہے, ہمارا پڑوسی ملک ہے, وہاں کے لوگ اور ہم لوگ جو ہے نا وہ صدیوں سے ایک ساتھ اکٹھے رہے ہیں, ہماری بہت ساری غمیاں اور خوشیاں سانجھی ہیں, یہ 1947 میں ایک لکیر لگی ہے تو انہوں نے اس لکیر کو تسلیم کر لیا, ہم نے ادھر والوں کو تسلیم کر لیا. تو لہٰذا اب ہمیں پیسفل اور اچھے پڑوسیوں والے تعلقات باہر کرنے چاہیے, ایک دوسرے کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے ایک دوسرے کے معاملات میں مداخلت نہیں کرنا چاہیے. یہ ایک بات اگر آپ پاکستان کی سرزمین پہ کہیں گے تو آپ کو جلا وطنی, آپ کو جیل, آپ کو سولیٹری کنفائنمنٹ اور غداریوں کے تگمے جو ہے نا وہ آپ کے سینوں کے ساتھ چسپاں کر دیے جائیں گے. اسی طریقے سے ایک وقت کے اندر نواز شریف جو ہے وہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے نزدیک اتنا ناپسندیدہ ہو گیا کہ آپ اگر نواز شریف کے خلاف کوئی ایک سینٹنس بھی کہنے کے لیے تیار ہیں تو اسٹیبلشمنٹ آپ کو نوازنے کے لیے تیار تھی. اور یہی وجہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ کتنے لوگوں کو انہوں نے صرف نواز شریف کو چھوڑنے کے لیے پرائم منسٹرشپ کی بڑے بڑے عہدوں کی آفریں کی ہیں. تو موسوی کو بھی مطلب چونکہ وہ ایک کلاور جو ہے وہ وکیل ہے تو اور پولیٹیکل شدبد بھی اس کو حاصل ہے, تو وہ یہ سمجھتا تھا کہ اس کیس کو میں ڈریگن یعنی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو اپنے پیچھے لگا کے تو تبھی چلا سکتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں میرے کیس میں اس طرح لگے کہ جیسے میں نواز شریف کو بھی گھسیٹ رہا ہوں, اس کو بھی انٹیمیڈیٹ کر رہا ہوں. تو اس نے وہ جانتا تھا کہ اس کا الٹیمیٹلی کیا نتیجہ ہونا, کیونکہ ایک وکیل جب کیس لڑتا ہے تو بہت کم ہوتا ہے کہ کسی انڈیپینڈنٹ عدالت کے اندر وکیل کو یہ نہ پتا ہو کہ میرے کیس کا الٹیمیٹلی فیٹ کیا ہوگا. تو لہٰذا اس نے ٹیکنیکلی پاکستان کو اپنے پیچھے لگا کے نواز شریف کے ان فلیٹوں کو جو ہے نا اس کیس کے اندر وہ کہ ان کو بھی اٹیچ کرو, اور ڈیفینیٹلی نواز شریف لوگوں تو یہ تو وہ کورٹ کا جو ڈیسیژن ہے اس ڈیسیژن کے مطابق ہیں وہ جو انہوں نے یعنی یوں سمجھیں کہ نواز شریف صاحب کی فیملی کو جو ڈریگ کیا ہے کورٹس کے اندر تو اس کی جو ہے وہ کمپنسیشن ہے, اٹ از این کمپنسیشن جو ہے جو ان کو ملی ہے 45 لاکھ پاکستانی روپیز کے اندر, اور آئی تھنک
जी 20,000 पाउंड है, 45 का। 20,000 पाउंड मिले हैं। तो वो है कंपनसेशन उनकी, जो उनका कोर्ट का खर्चा हुआ है। तो जो उसमें ये खर्चा जो है वो ब्रॉडशीट ने देना था, चूंकि ब्रॉडशीट ने उनको मतलब यह है कि ड्रैग किया, बाकी तो खर्चे पाकिस्तान ने दिए। तो लिहाजा जो जहां जहां उन्होंने अपने अख्तियारात का इस्तेमाल करके लोगों को ड्रैग किया, तो उसकी पेमेंट या उसकी पनिशमेंट जो है या उसकी कंपनसेशन तो ब्रॉडशीट को ही करनी पड़ेगी। तो वो नवाज शरीफ साहब के जो वकला थे या हुसैन नवाज के उनको उन्होंने ये पे किए हैं। तो उसने भी मतलब यह है कि वो देखना उसको पता था, इसीलिए उसने वो उसको मेल के एडिटर को, जो क्या वो रोज है, उसको उसको भी मतलब यह कि उसने ऑफर कर दी कि तुम्हारा मॉर्गेज में पे कर लूंगा, आप अगर मेरी ये सेटलमेंट कराएं। तो वो डेस्परेट था, वो चाहता था कि जल्द से जल्द रकम मेरे हाथ में आए, और रकम की वसूली के लिए वो हर हरबा और हर एक को कुछ ना कुछ हिस्सा देने के लिए तैयार था। और जिसका जो हक बनता था उसको उसने वो ऑफर भी किया, और वो तस्लीम करता है कि मैंने मेल के एडिटर को कहा कि अगर आप सेटल करा देते हैं बजाय इसके के कोर्स में और टाइम और ये सब कुछ वेस्ट हो, तो वो नहीं करवा सका। तो इसलिए रोज साहब जो है वो 2.5 लाख पाउंड जो है वो नहीं वसूल कर सके। और आजकल उनके जो आपस में चल रही हैं, तो उसको तो एक धमकी तो मुस्फी साहब ने लगाई है कि मैं तुम्हारे खिलाफ कंटेम्प्ट करूंगा जो है। तो कहने का मतलब यह है कि ये तो इस पे हम बहुत गुफ्तगू कर चुके हैं। वो यही है कि ये टोटली इट वाज टोटल फेलियर ऑफ द पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट नैब। और चूंकि ये नवाज शरीफ की दुश्मनी में इतने अंधेपन का शिकार हो गए थे, और फिर जिस वक्त थोड़ा बहुत दबाव आया तो फिर पीछे भी हटे, फिर कभी आगे बढ़े। तो यानी यूं समझें कि एक तलवार ये लटकाए रखना चाहते थे, इसीलिए इन्होंने पार्शली सेटलमेंट्स की, पार्शली नहीं की, क्योंकि ये ड्रैग ऑन करना चाहते थे। और अल्टीमेटली सफर किसने किया? वो पाकिस्तान ने किया, या पाकिस्तान के टैक्स पेयर ने किया। जनरल अमजद शहीब साहब ने तो अपनी जेब से कुछ नहीं दिया, वो आजकल भी बैठ के तो जमहूरियत के खिलाफ और पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के इकदाम को बड़े शद्दोमत के साथ डिफेंड करते हैं। हमारी कोई जाती दुश्मनी नहीं है, लेकिन हम जब कोई बात करते हैं तो हम कहते हैं कि इसके रिपरकशन जो सोसाइटी पे पड़ रहे हैं, जो गिरदोनवा में पड़ रहे हैं, जो पेरिफेरीज के अंदर पड़ रहे हैं, उससे तबाही और बर्बादी के आसार ज्यादा नुमायां हो रहे हैं। और आप कोई ऐसी प्रिडिक्शन नहीं कर सकते अपने इल्म और तजर्बे की रोशनी में जिसमें आप ये कहें कि पाकिस्तान में कोई बहलाई या कोई अच्छे दिन आने वाले हैं, बल्कि बुरे दिनों के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। और वो बुरे दिन जो है वो दिन ब दिन ज्यादा पाकिस्तानियों के सरों पे मुंडला रहे हैं। अगर इस पे कोई बहुत रेवोल्यूशनरी स्टेप्स ना लिए गए तो हालात। अभी तो एक नई खबर आई है थोड़ी सी, वो जनाब वो ने लियाकत जतोई साहब जो सिंध में थे, वो जो जिन्होंने कहा था 35 करोड़ का टिकट बेचा है जी, उनको सैफुल्लाह अब्दू साहब ने कहा था कि आप मुझे 2 अरब का हर्जाना दें, आपने या इल्जाम का वो सबूत दें। तो अब उन्होंने कह दिया जी कि मैं अदालत में जाएं और मैं अदालत में आपको वो सबूत भी दूंगा कि आपने 35 करोड़ का टिकट लिया है। उसके बाद शौकत साहब, आज जैसा कि आज तो खैर बहुत से शिकवे आ रहे हैं, खवातीन रहनुमा जो ही हैं पीटीआई की वो भी सारी शिकवे कर रही हैं, हमें भी कोई नहीं पूछ रहा। ये तो वही साहब हो गया कि जिस तरह वो नवाज शरीफ साहब के साथ पहली दफा किया था ना, जब मुशर्रफ साहब ने वो लगाया था मार्शल लॉ, तो फिर आज तक सब लोग ही शिकवे करते। कोई कह रहा था बलोचिस्तान से जी के वो तो इन्होंने कभी हमें मिला ही नहीं। अभी वो रिंद साहब हैं, एक जानते हैं आप, सरदार नजर मोहम्मद रिंद है नाम मेरा ख्याल उनका। जी जी, वो जो बलोचिस्तान से, बलोचिस्तान की जो इनकी पार्टी के लीडर हैं। जी उन्होंने कहा कि मैं तो वो कबीना का वो हूँ, वो क्या कहते हैं पार्टी का मेंबर भी, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने कभी मुझे टाइम नहीं दिया। तो अभी वो भी ये कह रहे हैं। उसके बाद दूसरी बात यह है कि वो एक और साहब उठ के अब तो वो इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि बज़ाहिर प्रिजाइडिंग अफसर धांधली में मुलव्वस थे। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक नई बात कह रहा जी कि कोई ऐसा तरीका बताएं कोई वोट खुफिया भी रहे और पता भी चल जाए किसको डाला है। यानी ये अभी भी वहां पे बात चल रही है।
تو یہ سپریم کورٹ کو بتا کیوں نہیں دیتے کہ جو ہے نا اب جو خاتون اول ہیں جی ان کے پاس ہمزاد بھی ہیں، ان کے پاس جن بھی ہیں، تو وہ ان کو بھیج دیں، ہمزادوں کو بھی اور جنوں کو بھی، تو وہ جا کے بتا دیں گے کہ چونکہ وہ تو باقی نارمل انسان کو تو نظر نہیں آتے نا. لیکن پھر یہ تو کوئی عجیب سی بات ہوگی نا کہ ابھی وہ بیچاری اتنا کتنے کام کریں، انہوں نے ابھی اپنی بہن کو نوکری لگوائی، ڈاکٹر یاسمین راشد کی بیٹی کو ایک نیا شعبہ بن گیا، عثمان بزدار صاحب کا سالہ بھی کسی اچھی پوسٹ پہ لگ گیا، وہ بھی خبر آئی ہے. تو ابھی وہ بیچارے کیا کیا کریں بیچاری، وہ بھی تو بہت مشہور ہے نا جی. نہیں، وہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھنا جی یہ خدائی طاقت جو ہے جی یہ تو انہیں کو حاصل ہے نا جی، جنہوں نے یہ چلے کیے ہوئے ہیں. لیکن جنات مارتے بھی اگر ان سے زیادہ کام لیں تھے. وہ تو الٹیمیٹلی تو مرنا ہی ہے نا، موت تو برحال مطلب یہ کہ اس قرۂ ارض پہ جی نا جی کچھ مادی جو سچائیاں ہیں جی ان سچائیوں میں موت بھی ایک سچائی ہے جی کہ یہ جو قرۂ ارض ہے جس میں ہم رہتے ہیں، یہ جی زمین، جی اس میں جو ہے وہ لا آف ڈکے جو ہے وہ گورن کرتا ہے. جی یہاں سریے کو بھی موت ہے، یہاں لکڑی کو بھی موت ہے، یہاں پتھر کو بھی موت ہے، اور انسان کو بھی موت ہے. صرف یہ ہے کہ کچھ کی عمریں لمبی ہیں اور کچھ کی عمریں کم ہیں. جی لہذا مرنا جن کی جنات پہ جن کی قدرت حاصل ہے، مرنا انہوں نے بھی ہے، وہ چاہے جن ان کو مار دیں یا کوئی مار دیں، نام ہمارے پاس اس کا موت ہی ہے. تو جی سو دیٹ بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کو اصل میں سپریم کورٹ ہو گیا شرمندہ. سپریم کورٹ یہ سمجھتا تھا کہ ہم جس وقت زور زبردستی کریں گے تو الیکشن کمشنر وہ کہہ دے گا کہ ٹھیک ہے جناب، جی آپ کہتے ہیں ہم مل کے کوئی نہ کوئی ایسا میکنزم تلاش کر لیتے ہیں. جی لیکن ان کو ان کا وہ جو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت غصہ بھی جی ساری چیزیں نارمل ہو گئی جس وقت الیکشن کمیشن نے بہت واضح دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ 226 کی جو منشا ہے ہم اس کے مطابق الیکشن کروائیں گے، اور ہم کوئی غیر ضروری یہ جو سیکرٹ بیلٹنگ کو ہم کسی اعتبار سے بھی جو ہے وہ کسی بھی دور میں اوپن کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ اس کلاس کی جو منشا ہے وہ یہ ہے کہ یہ سیکرٹ رہیں گے اور فار ایور رہیں گے، اور ہم کوئی اس میں بار کوڈ یا کوئی نشان یا کوئی اس طرح کی چیز. وہ سپریم کورٹ اصل میں مطلب یہ ہے کہ وہ ایسے ہی ہے نا جس طرح وہ فرض کریں کہ ہمارے ہاں کچھ لوگوں نے وعدہ کیا ہوا ہوتا ہے نا کہ ہم آپ کو ووٹ دیں گے ہیں، جی تو دوسرا کہتا ہے کہ مجھے یقین کیسے آئے کہ آپ مجھے ووٹ دیں گے. تو اس نے کہا آپ بتا رہے ہیں، کسی نے کہا کہ ایسا کرنا کہ 1 روپے کا جو نوٹ ہے اس کا آدھا حصہ جو ہے نا وہ آپ کے ووٹ کے ساتھ چپکا ہونا چاہیے. تو آپ نے پولنگ ایجنٹ سے پوچھ لیجئے گا وہ جو ووٹ ہوگا تو وہ میرا ہوگا. اچھا، وہ اتفاق سے کہیں دوسرے کینڈیڈیٹ نے بھی کچھ لوگوں سے وعدہ لیا ہوا تھا اور اس نے بھی کوئی اسی طرح کی نشانی رکھی ہوئی تھی. اچھا، تو وہ کوئی 100-150 کے قریب ایسا ووٹ نکلا جن ووٹوں کے ساتھ جو ہے نا وہ 1 روپے کا آدھا نوٹ لگا ہوا تھا. اچھا، تو اب کینڈیڈیٹ جو ہے وہ آپس میں الجھ پڑے، وہ کہیں کہ یہ تو جو 1 روپے آدھے روپے والا نوٹ تھا ووٹ تھا یہ تو میرا تھا، یہ آپ کے حصے میں کیسے چلا گیا. تو الٹیمیٹلی ووٹرز نے تو اپنے کینڈیڈیٹس کو مطمئن کر دیا کہ بھئی ہم نے ووٹ آپ کو ہی دیا ہے، اب اگلے کی لیکن تو اب مرضی. کینڈیڈیٹ آپس میں لڑنا شروع ہو گئے. تو سپریم کورٹ یہ چاہتا تھا کہ کسی نہ کسی اعتبار سے دباؤ ڈال کے تو الیکشن کمیشن کو اس میں پھنسا لیا جائے، لیکن الیکشن کمیشن نے بڑی سمارٹنس کے ساتھ کہا کہ ہم سٹرکٹ ہیں کانسٹیٹیوشن کے ساتھ، اور کانسٹیٹیوشن میں جو پروویژنز ہیں ہم اس سے ہٹ کے کوئی کام نہیں کریں گے. اور پھر لیکن ساتھ میں جو ہے وہ جو وکلا نے جو ڈبیٹ دی خاص کر کے اپنے رضا ربانی صاحب. رضا ربانی صاحب نے، اور انہوں نے جو ججز کو لیکچر دیا پالیٹکس پہ اور کانسٹیٹیوشنز پہ، اور پھر ساتھ میں ان کو جو سمجھایا کہ متناسب نمائندگی کیا ہوتی ہے اور متناسب نمائندگی کس کے لیے ہے اور کیا کیا اس کے جو ہے، تو آئی تھنک کہ اس کے بعد ججوں کا وہ جوش و خروش تھوڑا سا ٹھنڈا ہو گیا، اور اب وہ مطلب یہ ہے کہ
آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ادموئے سے ہو کے تو کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ تو نکالیے جی. تو اب چونکہ وہ وکلا ہیں وہاں. ایک بات بڑی عجیب ہے وہاں پہ، جو وہ اٹارنی جنرل ہے نا پاکستان کے، جی جی وہ بےچارے کل تو ایسے وہ رو رہے تھے، کہہ رہے تھے جی کل نہ بدھ تک آپ نے جی یہ آدھے گھنٹے میں ان کو دے دے کے نا فیصلہ کریں، نہیں تو الیکشن وقت مقررہ پہ نہیں ہو سکتے نا 3 مارچ کو، اگر آج وہ فیصلہ نہ دیا تو. مطلب وہ اتنے تھے. پھر انہوں نے کیا کیا جی کہ وہ بیرسٹر ظفر اللہ صاحب کو اور وہ جو دوسرے کیا نام ہے ان کا، بور کے ایک اور اس کے ایک اور ہے جی منسٹر، تو ان دونوں کو آدھا آدھا گھنٹہ وہ سپریم کا آدھے گھنٹے میں دلائل مکمل کریں. اور اٹارنی جنرل صاحب کو 22 دن ملے تھے اس پہ. وہ دیکھیں بات یہ ہے، میں حالانکہ جی کسی بھی اٹارنی جنرل سے یہ توقع نہیں رکھتا ہوں کہ وہ کسی چیز کو اپنی انا کا مسئلہ بنائیں گے. شاید یہ نئے ہیں اٹارنی جنرل، حالانکہ ان کے والد صاحب تو پروفیسر بڑے اینڈی معروف لوگ تھے جی، بڑے معروف بھی تھے، اور وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ رہے ہیں اور جمہوریت کے لیے بڑی قید و بند کی انہوں نے صحبتیں برداشت کی ہیں. جی جی بس ایسے ہی موقعوں کے لیے وہ کسی نے کہا تھا نا، چنگیاں دے پنگے تو پنگیاں دے کم تاتورے. جی جی تو اب بیرسٹری کی تو ڈگری انہوں نے لے لی ہے اور بیرسٹر بھی ہیں اور اٹارنی جنرل بھی ہیں، لیکن جی بھائی آپ لا پیش کریں. آپ یہ جو باہر کی جو پرسیپشن ہے، جو سٹریٹس کی گفتگو ہے، وہ جا کے کورٹ میں ڈیبیٹ نہ کریں. جو لا آفیسر کا کام ہوتا ہے وہ کورٹ کو اسسٹ کرنا ہوتا ہے کہ کانسٹیٹیوشن کی مرضی اور منشا کیا ہے، اور اس مرضی اور منشا کے مطابق سپریم کورٹ کو ڈیسیژنز کرے. لیکن ایسا لگتا ہے کہ وہ پیپل پارٹی کی پی ٹی آئی کی حکومت کو ہر صورت میں اوبلائج کرنا چاہتے ہیں، اور اس حد تک وہ اپنی وفاداری شو کر رہے ہیں جس میں وہ ٹسوے بھی باہر ہیں. حالانکہ ایک لا آفیسرز جو ہے اس کو ٹسوے بہانے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ اس نے قانون کی تعبیر و تشریح کرنی ہوتی ہے، اور اپنا جو فرض ہے، جسے فرض منصبی کہتے ہیں، وہ ہے کہ آنےسٹ اپنی اوپینین کورٹ کے سامنے رکھنی ہوتی ہے. تو یہ جو کچھ سپریم کورٹ میں گزشتہ 1 ماہ سے چل رہا ہے، میں حیران ہوں ان ججوں کو کہ یہ سن کیا رہے ہیں. بھائی اگر یہ اپنے بارے میں گلی محلے میں جو کچھ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ سن لیں تو شاید اگر ان میں تھوڑی بہت بھی غیرت اور حمیت ہو تو یہ خودکشی کر لیں. آپ یہ دیکھیے کہ جو جاوید ہاشمی صاحب تھے، انہوں نے پریس کانفرنس کی ملتان کے اندر، اور انہوں نے ججوں کو بہت کھری کھری سنائی، اور سر وہ بڑے نامناسب الفاظ اور نامناسب تھے. نہیں، نامناسب کیا تھے؟ بات یہ ہے کہ دیکھو قدر جو ہے نا وہ آپ نے خود کرانی ہے. یہ بات تو پھر آپ کی صحیح ہے نا. جاوید ہاشمی صاحب کو اسٹریٹ کے آرمی نہیں ہے، وہ انہوں نے بڑے بڑے عہدے اسٹیٹ کے لیے ہیں، وہ ایم این اے رہے، منتخب، ان کی جمہوریت کی بڑی قربانی ہے جی. اور جمہوریت کے لیے انہوں نے، اور اس آزاد عدلیہ کے لیے ان کی بڑی قربانی مشرف صاحب نے ہے. یہ دکھ برف ہوتا کے ہے کہ ان بلاک، ججوں کے لیے ہم نے قید و بند کی صحبتیں برداشت کی جن کی اوقات یہ ہے، اور وہ مشرف اوقات صاحب ڈال نے ان کرائی کو، ہے کو. مشرف صاحب کے دور میں ان کو برف کے بلاکس میں لٹا کے ان پہ تشدد کیا گیا شاہی خان بہت قلعہ میں. ہیں. شوکت صاحب ایک اور بات بتاؤں آپ کو، لوگوں کو تو اندازہ نہیں ہے، مطلب یہ کہ سرحد کے اس پار جو لوگ بستے ہیں ان کو اندازہ نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر جمہوریت کی بحالی کے لیے لوگوں نے کس قدر تشدد برداشت کیا ہے، کتنی قید و بند، کوڑے، پھانسیاں، سزائیں، پھر وکٹمائزیشن، پھر ان کے خاندانوں نے کس طرح کا سفر کیا ہے. میں نے اور پرسوں آج بھی حق اور سچ کی بات کرنے اور اپنے وسائل پہ اپنا حق مانگنے کے جرم میں کتنے ہزار لوگ جو ہے وہ انفورس ڈسپیئرنسز پرسوں میں پڑھ رہا تھا کہ مشرف صاحب کے دور سے پہلے جام صادق کے دور میں سندھ میں ایک سی آئی اے سینٹر ہے، کراچی کا بڑا معروف سینٹر ہے. اس کو آئی تھنک 555 یا کچھ اس طرح بھی کہتے بالکل وہی جی. وہاں پہ محترمہ شہلا رضا جو ڈپٹی اسپیکر رہی ہیں پہلے، ابھی بھی وہ ہے شہلا رضا، ان کو، اور ایک اور وہ خاتون تھی پیپلز پارٹی کی، ان کو دلتانہ تھی میرا، وہ بھی پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی تھی. جی ان کو وہاں پہ لے جا کر
اور خاص کر یہ جو اپنی نہیں ہے عزیز چھوٹی ابھی وہ فاروقی صاحب کی جو بیٹی ہے ابھی تو وہ تو جی 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 شمائلہ فاروقی میں کیا نام ہے ان کا کچھ کوئی پتہ نہ جو جی 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 وہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ ان کو جا کے ان پہ بڑا تشدد کیا گیا کہ آپ پیپلز پارٹی چھوڑ دیں، بے نظیر کو چھوڑ دیں، جو بھی کریں. اور خواتین پہ جو تشدد ہے وہ آپ کو پتا کہ ان ملکوں میں کیا. جب دیکھیں جب جمہوریت کی بات کرتا ہوں، رول آف لا کی بات کرتا ہوں، تو اس میں مرد اور خواتین، اس میں جنس کا کوئی امتیاز نہیں ہے، اور خواتین نے بہت بہادری کے ساتھ جمہوریت کی لڑائی لڑی ہے. یہ شیلا رضا ہوں یا ملا فاروقی ہوں، شرمیلا فاروقی ہوں، یا جو ہے وہ دولتانہ ہوں، اور بے شمار. اسی طرح پنجاب کے اندر بھی وہ وینا حیات تھی میرا خیال ہے. نہیں بینا حیات الگ تھی. بینا حیات وہ اس کی تھی شوکت حیات کی بیٹی، وہ بیٹی تھی وہ. اور اسی طریقے سے جو ہے نا یہ جو تمینہ دولتانہ ہے، ان کو بڑا مشابہ. جی جی مطلب یہ ہے کہ اگر آپ قربانیاں دینے والے لوگوں کی اگر فہرست مرتب کریں جنہوں نے صرف جمہوریت کے لیے اور کوئی نہیں، صرف جمہوریت کے لیے، تو اگر آپ دیکھیں تو پورا بلوچستان دکھی ہے. سندھ کی آدھی سے زیادہ میں اس پہ بھی ایک بات کروں گا، جنہوں نے ایک بات بتاؤں گا برداشت کی ہے. آج میرے پاس بلوچستان کے بارے میں ایک بات جو میں بتاؤں گا اپنے ناظرین کو، اور اس پہ اگلے پروگرام میں شاید ہم بات بھی کریں گے. پی ٹی آئی کی ایک ایم پی ایس کے پی کے سے ملیحہ علی اصغر، انہوں نے آج کہا ہے کہ یہ جو سینٹ کی ٹکٹیں بڑی بالکل ہی غلط ہے. یہ 3 سیٹیں ہماری ہزارے میں ملنی تھی جو میرٹ کے بیس پہ وہ نہیں مل رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ 14 ایم این اے اور 6 ایم پی ایس جو پرائم منسٹر کو کل نہیں ملے، ملاقات پہ نہیں آئے، ان کو بلایا گیا اور یہ اپنا کچھ بھی فیصلہ کر سکتے ہیں. اور خاص کر پرویز خٹک صاحب کے بھائی جو لیاقت خٹک ہیں، انہوں نے کہا جی کہ لوگ ناراض ہیں اور وہ لوگ جو ہیں وہ اپنے فیصلے کرنے میں آزاد ہیں. دیکھیے علیم صاحب، ایک بات میں آپ کو بتاؤں، پاکستان کے کم از کم جو پالیٹکس میں انوالو ہو گئے ہیں، ان میں اتنی جرت ہے کہ وہ اپنی پسند اور ناپسند کا اظہار کرتے ہیں. اپنے لیڈر کے بلائی ہوئی محفل میں نہ آ کے اپنے جذبات برہمی کا اظہار کر کے اپنی خودداری اور اپنے حق کی بات کرتے ہیں کہ جب ہم آپ سے ملنے کی درخواستیں کرتے ہیں آپ ہم سے نہیں ملتے، تو جاؤ ہم آپ سے نہیں ملتے. میں سلام پیش کرتا ہوں لوگوں کو، ہم ان سارے لوگوں کو. لیکن ہماری پیریفیریز کے اندر، میں کل پرسوں نواب خیر بخش مری صاحب کا جو ہے ایک انٹرویو سن رہا تھا، تو انہوں نے جن تاریخی حقائق کی بات کی ہے، ہماری یہ دھرتی جو ہے وہ ایک اگر نواب خیر بخش مری پیدا کر لیتی تو شاید ہم آزادی سے ہمکنار ہو جاتے. ہم نے تو نسل در نسل غلاموں کی، خشامدیوں کی، چولی چپوں کی پیدا کی ہے، اور خدا جانے کہ کب اس میں کوئی ٹھہراؤ آئے گا، اس میں کوئی سٹاپ لگے گا، فل سٹاپ آئے گا، اور لوگ غیرت، جرت اور بہادری سے اپنے حقوق کی لڑائی میں صفائے اول میں آئیں گے. تو بہرحال ٹائم چونکہ کافی ہو شوکت صاحب بس 2 منٹ کی بات ہے. میں اپنے ناظرین سے تھوڑا سا بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ شوکت صاحب یہ جو ہم پروگرام کرتے ہیں یہ کسی بھی ذاتی مشہوری یا ایڈورٹائزمنٹ کے لیے نہیں ہے. یہ ہے اپنی قوم کو، اپنے نوجوانوں کو، کشمیر کو، خاص کر کشمیری اپنے ان کو تاریخ برقرار رکھیں اور ان کو اپنے ملک کے بارے میں، اپنے وطن کے بارے میں آہستہ 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 اس ڈگر پہ آ رہے ہیں، عملے کی تمہید باندھ رہے ہیں. جب دیواریں بنائی جاتی ہیں ان کے نیچے بنیاد ہوتی ہے، بنیاد کے اوپر پھر دیوار بنتی ہے، دیوار کے اوپر پھر چھت پڑتا ہے، پھر کمرے کے اندر دروازہ پہلے لگتا ہے. دروازے کا جو وہ فریم ہوتا ہے وہ پہلے لگ جاتا ہے، کھڑکیوں کے فریم لگتے ہیں وہ بعد میں لگتی ہیں، کھڑکیاں بھی اور دروازے، لیکن چھت پڑنے کے بعد پھر اس کو رنگ و روغن. اور اسی طرح ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھا رہے ہیں. آج میں اپنے ناظرین کو ایک بات بتاتا ہوں کہ 1948 میں بلوچستان کو پاکستان میں شامل کر لیا گیا، الحاق ہو گیا، ریاست کا خانہ افقلات نے کر دیا. ان کے چھوٹے جو بھائی تھے، پرنس کریم نام تھا ان کا، تو انہوں نے اس چیز سے یعنی گلا کیا، انہوں نے ناراضگی کا اظہار کر کے پہاڑوں پہ چلے گئے. اب ہماری یہ جو
مملکت خطاب آباد کے ایسٹیبلشمنٹ نے کہا یہ ان کو کیسے کریں کیسے لائیں, بڑا رولا بڑھ گیا. تو ان کو کیا قرآن پاک لے کے چلے گئے پہاڑوں کے نیچے کہ یہ قرآن ہے. جس طرح آج ہمیں بھی ہمارے دوست کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ان کا حق ہے ہم پہ حکومت کرنے کا, ان کا حق ہے ہمارے ساتھ ایسے کرنے کا, یہ ہمیں گندم بیچتے ہیں. بھائی ہم کہتے ہیں ہم مکئی کھاتے تھے پہلے, وہ کہتے ہیں نہیں گندم کی روٹی آپ ادھر سے لیتے. خیر قرآن پاک پر دکھا کے ان کو کہا کہ آپ نیچے آ جائیں ہم آپ کی باتیں سنتے ہیں. جب وہ نیچے آئے میرا خیال 7 یا 8 لوگ تھے جن کو پکڑ کے پھر رائے عدم کر دیا گیا. اور پھر 1955 میں ایک 1 یونٹ بنا. پھر 1958 میں وہ بھی برداشت نہ ہوا اور جرنیلی حکومت آ گئی. پھر 1958 سے لے کے 1971 تک وہ مختلف 2 جرنیلوں کی حکومت رہی. سول بلیڈی فول گیٹ آؤٹ. اور پھر 1971 سے پھر جب ملک ٹوٹ گیا تو پھر جمہوریت کی تھوڑی سی لولی لنگڑی آگے آئی. پھر اس کو 6 سال یا 5 سال نہیں پورے کرنے دیے گئے اور پھر 1977 میں پھر جرنیلی حکومت آ گئی. اور پھر وہ جرنیلی حکومت اس نے آئین میں جو 73 میں ملا اس میں ترامیم کی, اس میں لوگوں کو جب اس حکومت میں کوڑے مارے گئے, عورتوں کو CIA سینٹر کراچی, شاہی قلعہ لاہور, اٹک قلعہ راولپنڈی سینٹرل جیل اور مظفر آباد اور آزاد کشمیر کے اندر مختلف جیلوں میں لوگوں کو ذلیل و خوار کیا گیا, تشدد کیا گیا. اور اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ 88 میں خدائی فیصلے کے مطابق وہ جرنیلی حکومت ختم ہوئی. اور پھر 1.5-2 سال کی ایک جمہوری حکومت لولی لنگڑی, پھر ایک 1.5-2 سال کی, اور پھر کیا ہوا کہ دوبارہ ایک 1.5-2 سال کی, پھر 1.5-2 سال کی, اور پھر کیا کہ پھر ایک 11 سال کا مشرف صاحب کا دور آیا. اور اس میں کہا دیا کہ پہلے پاکستان اور بعد میں سب کچھ, پہلے تھا پہلے مسلمان اور پھر بعد میں. اسی طرح ہمارے برادرم مملکت خدادات کی ترجیحات بدلتی رہتی ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ملک کی اپنے وطن کی آزادی کا سوچیں, اور اس کے لیے یہ ہے ہم متحد ہو جائیں. ہم اگلے پروگرام میں اس پہ مزید بات کریں گے اور سردار شوکت علی کشمیری صاحب سے. اب ہم آہستہ آہستہ میرے دوستوں جو آپ کی منشا ہم کشمیر کے اوپر آ رہے ہیں. صرف تمہید باندھ رہی تھی, کمرہ بنا دیا, چھت ڈال دیا, اب کھڑکی اور دروازوں کی بات ہوا کرے گی. میں آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں اور آپ اور اپنی طرف سے جناب شوکت صاحب کو الوداع کہتا ہوں. خدا حافظ. اگلے پروگرام میں انشاءاللہ ہم پھر ملیں گے. بہت شکریہ. اور کسی وقت یہ بلوچستان کی ہسٹری پہ کہ بلوچستان کی آزاد اور خود مختار ریاست کو کس طرح مدغم کیا گیا, اور آپ کو یہ یاد ہونا چاہیے کہ اگر کوئی رضاکارانہ طور پر اعلیٰ کرتا ہے تو وہ پھر گرفتار نہیں ہوتا. تو خان آف کلات بھی جن کو خان اعظم کہا گیا تھا وہ بہت لمبے عرصے تک ایوبی مارشل لا کے تحت گرفتار رہے اور آخر ان کو رہا کیا گیا. اور وہ جو 12-13 جو ہے نواب, جس میں نواب بہروز خان اور دیگر اور پرنس خان, ان سب لوگوں کو جو ہے وہ پھانسیاں لگائی گئی. کران اور وہ اٹھا کے ان سے وعدہ کیا گیا کہ آپ واپس اتریں اور جو بھی فیصلہ ہوگا وہ انصاف پہ مبنی ہوگا. تو بعد میں اس کو سیلف کی خلاف ورزی کر کے تو ان لوگوں کو پھانسیاں دی گئی. تو کبھی بلوچستان کی تاریخ پہ اور بلوچستان کے اپرائزنگ پہ اور وہاں کی جو مومنٹس مختلف ادوار کے اندر رہی ہیں ان پہ گفتگو کریں گے. ایک آزادانہ تبصرہ میں چاہتا ہوں کہ اپنے ناظرین کو جو ہے وہ اپڈیٹ کرنے کے لیے کہ بلوچستان کا مسئلہ ہے کیا, اور اس قومی مسئلے کو حل کرنے کے لیے کیا لائے عمل ہونا چاہیے, اور بلوچستان کے لوگ ہیں پاکستان کے قیام سے لے کے اس وقت تک کیوں اتنی قربانیاں دے رہے ہیں, کیوں وہاں جو ہے وہ ہر گھر جو ہے وہ ایک شہید لے کے بیٹھا ہوا ہے. تو اس پہ کبھی بات کریں گے. جی. اور باقی بھی مطلب یہ ہے کہ پاکستان 2-3 ایشوز کو ہم کبھی نظری اور فکری اعتبار سے کریں گے تاریخ کے تناظر میں کہ پاکستان کا بنیادی مسئلہ کیا ہے, پاکستان کا فوری مسئلہ کیا ہے, اور پھر قومی مسئلہ کیا ہے, قومی مسئلے کے حل کے لیے کیا اقدامات ضروری ہیں. تو تھینک یو ویری مچ اور اللہ حافظ جی. انشاءاللہ. تھینک یو. اللہ حافظ جی.